बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बहू भी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 41 खूनी आंखें का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मारिया ने कहा। तो फिर माताजी, तुम सबसे पहले काम ये करो कि मेरे पाँव में बंधी हुई जंजीर को तोड़ने में मेरी मदद करो। फिर मुझे ये बताओ कि वो तहखाना, वो गार कहाँ है जिसके अंदर लटकते हुए तोते का पिंजरा है। मैं अभी तुम्हारे पाँव की जंजीर तोड़े देती हूँ। मारिया ने पूछा, जादूगर आज रात कहाँ पर होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, वो इस गार से दूर दरिया की चट्टान पर सारी रात देवताओं की पूजा पाठ करेगा। फिक्र ना करो, वो आज रात यहाँ नहीं आएगा। तो फिर जल्दी से कोई चीज लाकर मेरे पाँव की जंजीर काट दो। अभी लाती हूँ। बूढ़ी औरत कोई कुल्हाड़ी लाने चली गई। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बूढ़ी औरत पर इसने असर डालकर अपनी मदद के लिए इसे राजी कर लिया था। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत वापस आई तो इसके हाथ में बड़ी तेज किस्म की कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। ये लो बेटी, इसके सिवा यहाँ और कोई शय नहीं जिससे ये जंजीर कट सके। ये ठीक रहेगी माता जी, इसे मेरे हाथ में दे दो। बूढ़ी औरत ने कुल्हाड़ी मारिया को पकड़ा दी। मारिया ने अपना पाँव फैला दिया, कुल्हाड़ी दोनों हाथों में थाम कर पूरी ताकत से जंजीर पर दे मारी। खटाक की आवाज पैदा हुई। कितनी ही बार कुल्हाड़ी चलाने से पाँव की जंजीर कटकर दूर जा गिरी। मारिया उठकर खड़ी हो गई। अब वो आजाद थी। इसने बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, अब मुझे ये बताओ कि नीचे गार को कौन सा रास्ता जाता है और क्या यहाँ कोई दूसरा पहरेदार तो नहीं है? बूढ़ी औरत ने कहा, एक हबशी गुलाम पहरेदार है, मगर शायद वो सो रहा है। आओ मैं तुम्हें नीचे कुएं वाले गार में लिए चलती हूँ। आओ बेटी, मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत आगे आगे चल पड़ी और मारिया इसके पीछे पीछे चलने लगी। अभी उन्होंने एक कदम ही उठाया था कि अचानक कोठरी में हबशी नमूदार हुआ। इसने जो सतून के साथ जंजीर को टूटा हुआ देखा तो गर्ज कर पूछा, ओ बूढ़ी खोसट औरत, मेरे आका की कैदी कहाँ है? क्या तूने इसे भगा दिया? बूढ़ी औरत लर्ज गई। नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं भगाया। हबशी गुलाम ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़कर कहा, मक्कार औरत, ये सब तेरी कारस्तानी है। वो औरत यहाँ से फरार हो गई है, इसकी जंजीर टूटी हुई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें गर्दन से बांधकर इस जगह कैद करूंगा और जब कल आका मेरे पास आएंगे तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि कल रात मेरे आका ने इस कैदी औरत का खून पीना था? बूढ़ी औरत का खून खुश्क हो गया, वो कांपने लगी। मारिया अलग होकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत ने चीख मारकर कहा, बेटी पार्वती, मेरी मदद करो। हबशी ने चौंक कर कहा, अब तो अपनी बेटी की रूह को बुला रही है। याद रख, तुम्हारी बेटी पार्वती की रूह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। अब तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। देवता मुझ पर मेहरबान थे कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो जादूगर आका मुझ पर शक करता और मुझे जान से हाथ धोना पड़ता। मारिया ने बूढ़ी औरत की जान हर हालत में बचानी थी। इसकी जिंदगी के साथ ही मारिया की भी जिंदगी थी। इसकी मदद के बगैर मारिया इस गार की भूल भुलैयों से बाहर नहीं निकल सकती थी। मारिया ने करीब पड़ा हुआ कुल्हाड़ा चुपके से उठा लिया। कुल्हाड़ा मारिया के हाथों में आते ही गायब हो गया। हबशी को बिल्कुल पता न चला कि मारिया इसी कोठरी में कुल्हाड़ा लिए इसके पीछे खड़ी है। हबशी औरत को घसीटता हुआ सतून के पास ले गया ताकि वहां इसे जंजीर के साथ बांध कर कैद करे। जो ही वह सतून के पास जाकर जंजीर उठाने के लिए जमीन पर झुका, मारिया ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ा इसके सर पर दे मारा। हबशी बड़ा ताकतवर था, वो चकराया मगर खड़ा हो गया और तलवार निकाल कर हवा में चलाने लगा। मारिया पीछे हट गई। हबशी ने बूढ़ी औरत पर वार किया। वो औरत को खत्म कर देना चाहता था। अगर वो औरत जमीन पर बैठ ना जाती तो तलवार से इसका सर कलम हो गया होता। मारिया ने अब वक्त जाया करना गवारा ना किया। इसने कुल्हाड़ी वाला हाथ तेजी से उठाया और हबशी के सर पर दूसरा वार कर दिया। दूसरा वार बड़ा कारी लगा। हबशी की खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। वो चक्कर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। खून का फव्वारा बहने लगा। मारिया ने कहा, माता जी, यहाँ से जल्दी से चलो, हमें अभी नीचे गार में जाकर जादूगर तोते को भी हलाक करना है। बूढ़ी औरत आगे आगे चल पड़ी। मारिया इसके पीछे पीछे चल रही थी। वो इसे एक तंग सी कोठरी में लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। ये सीढ़ियां भी अंधेरी थी। बूढ़ी औरत ने मारिया का हाथ थाम लिया। सीढ़ियों की छत से पानी टपक रहा था। मारिया ने पूछा, अभी हमें कहाँ जाना होगा? बस एक सीढ़ी और उतरनी है। दूसरी सीढ़ी पहली सीढ़ी से ज्यादा तंग और ज्यादा अंधेरी थी। मारिया दीवार का सहारा लेकर नीचे उतरी। आखिरी सीढ़ी के बाद एक दलान आ गया जिसकी छत नीची थी। पत्थरों के कुदरती सतून बने हुए थे।
इस दलान में आकर बूढ़ी औरत ने मारिया का हाथ थाम लिया और कान के करीब जाकर सरगोशी में कहा, बेटी अब इसके आगे मैं नहीं जा सकती। आगे वो कुआं है जिसके अंदर पिंजरे में वो तोता लटक रहा है, जिसके अंदर जादूगर जोनाश की जान है। अगर मैं आगे बढ़ी तो तोता मुझे देखकर शोर मचा देगा और अजदाहा निकलकर हम दोनों को डस कर हलाक कर देगा। मारिया ने सरगोशी में पूछा, क्या कुएं के अंदर उतरने के लिए कोई सीढ़ी है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, इसके अंदर एक सीढ़ी जाती है। इस सीढ़ी पर से उतरकर जादूगर इस तोते को कभी कभी बादाम खिलाया करता है। तुम बाएं जानब से कुएं की मंडेर पर जाना, वहां से तुम्हें एक सीढ़ी नीचे उतरती मिलेगी। नीचे वो पिंजरा होगा। बस अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, अगर तोते ने हमारी आवाज सुन ली तो क्यामत आ जाएगी। अब तुम जाओ। मारिया ने बूढ़ी औरत को इसी जगह सीढ़ियों में छोड़ा और खुद कुएं की तरफ दबे दबे कदम उठाती हुई बढ़ी। इसे मालूम था कि अगर इसने जरा सी भी गलती की तो सारे की किराए पर पानी फिर जाएगा। फिर वो जादूगर से अपना आप कभी नहीं छुपा सकेगी। वो तो इसे जरूर जान से मार देगा। ये बड़ा खतरनाक वक्त था। वो मौत के सफर पर जा रही थी। अगर जरा सा पांव फिसला तो वो धड़ाम से मौत के कुएं में गिर पड़ेगी। मारिया चलते चलते कुएं के पास आ गई। इसने नीचे देखा, एक सीढ़ी कुएं के अंदर जा रही थी। मारिया ने कुएं के अंदर उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियां कुएं के अंदर जाकर खत्म हो गई कि सामने जंजीर के साथ पिंजरे में एक बड़ा सा तोता लटक रहा था। वो खुशी से गर्दन हिला रहा था। यही वो तोता था जिसमें जोनाश की जान थी। तोते ने मारिया को नहीं देखा था क्योंकि मारिया इसे नजर नहीं आ रही थी। मारिया ने गौर से देखा कि पिंजरे की एक खिड़की खुली थी। मारिया ने हाथ पिंजरे की तरफ बढ़ाया। वो डर कर वहीं रुक गई। इसे खतरा था कि कहीं इसका हाथ गलत न पड़ जाए और तोते को शुबा हो गया कि कोई इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो एकदम शोर मचा देगा और अजदाहा यहीं से कहीं निकलकर इसे और बूढ़ी औरत को हलाक न कर दे। वो सोच समझकर हाथ आगे बढ़ा रही थी। मारिया ने चुपके से अपना हाथ पिंजरे के अंदर डाल दिया। वो एकदम से तोते की गर्दन दबोच लेना चाहती थी ताकि वो कोई आवाज पैदा ना कर सके। तोता बड़े मजे से बादाम खाते हुए अपनी गर्दन घुमा रहा था। मारिया ने आंखें बंद कर ली और खुदा को याद किया। फिर इसने हाथ आगे बढ़ाया। तोते ने चीख मारनी चाहिए मगर मारिया ने इसे पिंजरे में से खींचकर इसकी गर्दन दोनों हाथों में दबा ली। इधर जादूगर जोनाश दरिया में चट्टान पर बैठा जादू के मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक किसी ने इसकी गर्दन बड़े जोर से दबोच ली और इसे दबाना शुरू कर दिया। वो तड़प कर चट्टान से नीचे गिर पड़ा। इसने अपने दोनों हाथ गर्दन पर कर लिए। वो समझ गया कि कोई दुश्मन तोते के पास पहुंचकर इसकी गर्दन दबा रहा है। अगर जादूगर की थोड़ी सी भी आवाज निकल सकती तो वो कोई ना कोई मंत्र पढ़कर फूंकता और आजाद हो जाता। वो जादू कर सकता था, लेकिन इस वक्त तो इसकी गर्दन के गिर्द किसी ने अपने हाथों का शिकंजा डाल रखा था। इसका सांस रुकने लगा। जादूगर तड़पने लगा। इसकी एक चीख तक न निकल सकी। मारिया ने पूरी ताकत से तोते की गर्दन मरोड़ डाली। तोते की गर्दन कटकर मारिया के हाथ में आ गई। इधर दरिया के चट्टान पर जादूगर की गर्दन भी टूटकर अलग हो गई और दरिया में जा गिरी। जादूगर के मरते ही और तोते की गर्दन अलग होते ही दलान वाले कुएं में चीहू की आवाज बुलंद हुई। एक अजदहा अपने गार में से तड़पता हुआ बाहर निकला और कुएं के पास आकर तड़प तड़प कर मर गया। बूढ़ी औरत समझ गई कि तोते की गर्दन मरोड़ने में मारिया कामयाब हो गई है। इसने आगे बढ़कर मारिया को आवाज दी, बेटी पार्वती, तूने आज मेरा दिल ठंडा कर दिया। तूने मेरी बेटी का बदला ले लिया। शाबाश, बाहर आ जाओ, मैदान साफ है। जादूगर मर चुका है, इसका जादू खत्म हो चुका है। मारिया कुएं में से निकलकर बाहर आ गई। बूढ़ी औरत ने इसे गले से लगा लिया। मारिया बहुत खुश थी कि इसकी हिम्मत ने एक बदकिरदार और जालिम जादूगर को मौत की नींद सुला दिया। अगर वो बहादुरी से काम ना लेती तो न सिर्फ इसकी जान जाती बल्कि कोई पता नहीं कि जादूगर कितने और इंसानों की जान लेता, क्योंकि फिर तो इसको खुदा जाने कितनी देर तक जिंदा रहना था। मारिया ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया कि इसकी दिलेरी और मदद ने इसका सारा काम ठीक कर दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी पार्वती, अब तो हमेशा के लिए मेरे पास रह जाना, मैं तुम्हारी बड़ी खिदमत करूंगी। मारिया ने कहा, काश मैं सारी उम्र तुम्हारे पास गुजार सकती माता जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दो भाई मुझसे बिछड़ गए हैं, मैं इनकी तलाश में हूँ। मुझे अभी इनको जाकर भी ढूंढना है। खुदा जाने वो बेचारे किस हाल में होंगे। बूढ़ी औरत मारिया को लेकर वापस ऊपर की गार वाली कोठरी में आ गई। कोठरी में वापस आकर मारिया ने गर्म दूध का एक प्याला पिया और दीवार की तरफ देखकर बोली, इस दीवार में वो रास्ता किधर है जो हाथ मारने से खुल जाता है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अब यहाँ कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। मारिया ने तशवीश के साथ कहा, तो क्या मैं इस गार के अंदर ही कैद हो जाऊंगी? बूढ़ी औरत ने हंस कर कहा, नहीं बेटी, बल्कि अब इस दीवार के आगे जाकर गार का असल दरवाजा खुल चुका है जिसे जादूगर ने बंद कर दिया था। तुम अगर चाहो तो इस दरवाजे से बाहर जा सकती हो। मारिया को तसल्ली हो गई। फिर इसने बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ से चली जाऊँ। क्या तुम मेरे लिए कहीं से घोड़े का बंदोबस्त कर सकती हो? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए घोड़े का बंदोबस्त कहीं से भी नहीं कर सकती। अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो ऐसा जरूर करती।
خیر کوئی بات نہیں، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں سے پائلی پتر کے شہر کو رستہ کدھر اور کہاں سے جاتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی پائلی پتر کا شہر یہاں سے کافی دور ہے، وہاں چندرگپت کے بیٹے سمراٹ کی حکومت ہے، یہاں سے دریا پار کر کے ساتھ ساتھ اوپر کو سفر کرنا ہوگا۔ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد تم کو ایک پہاڑی درہ ملے گا، اس درے میں سے گزر کر تم ایک جنگل میں داخل ہو جاؤ گی، وہاں سے نکل کر تمہیں میدان ملیں گے، ان میدانوں کو پار کر کے ایک اور دریا آئے گا، پائلی پتر کا شہر اسی دریا کے دوسرے کنارے پر آباد ہے۔ ماریا نے کہا، بہت اچھا ماتا جی، آپ مجھے اجازت دے، میں جا رہی ہوں، مگر بیٹی ذرا ٹھہرو، میں تمہیں کچھ پھل اور خشک مچھلی ساتھ کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رستے میں کھانے کو پھل اور مچھلی نہ مل سکے۔ شکریہ ماتا جی۔ بوڑھی عورت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ ماتا جی کیا تم اس جگہ باقی زندگی بسر کرو گی یا تم بھی کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اگر تم بھی یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گی۔ بوڑھی عورت نے آہ بھر کر کہا، بیٹی اب میری باقی ساری زندگی اسی غار میں بسر ہوگی، میری بیٹی کا اسی غار میں خون ہوا ہے، اس کی روح اسی جگہ مجھ سے ملنے آیا کرے گی۔ تم جا رہی ہو، کاش تم پاروتی بن کر میرے پاس رہ جاتی، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتی، تم جا رہی ہو، اگر میں بھی چلی گئی تو پاروتی کی روح یہاں آئے گی اور مجھے نہ پا کر نا امید ہوگی، اس لیے میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اب میری باقی ساری زندگی اسی جگہ بسر ہوگی۔ ماریا نے بوڑھی عورت کو گلے لگایا، اس کا ہاتھ چوم کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ غار میں سے باہر نکل کر ماریا نے دیکھا کہ وہ دریا کنارے آ گئی ہے۔ بوڑھی عورت نے اسے بتایا تھا کہ اس دریا کے کنارے سفر کرنا ہوگا، دریا کے کنارے کنارے ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد ایک درہ اسے ملے گا، اس درے میں سے گزر کر اسے ایک جنگل میں داخل ہونا تھا، اس جنگل کے بعد میدانوں کا سلسلہ شروع ہو کر ایک دریا پر جا کر ختم ہوتا تھا، اس دریا کے دوسرے کنارے پر پائلی پتر کا شہر آباد تھا۔ ماریا نے دریا کے کنارے کنارے اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیا، دریا کے کنارے پر بے شمار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، ماریا کو پیدل چلنے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی، اگر اس کے پاس گھوڑا ہوتا تو سفر کرنے میں بڑی آسانی ہوتی، مگر گھوڑا اس کے پاس نہیں تھا، اسے پیدل ہی چلنا تھا، کم سے کم اس وقت تک جب تک اسے کہیں سے کوئی گھوڑا حاصل نہیں ہو جاتا۔ وہ چلتی چلی گئی، دوپہر تک وہ سفر کرتی رہی، دریا پیچھے کو بہہ رہا تھا اور ماریا آگے کو جا رہی تھی، دریا کا پانی بڑے سکون کے ساتھ بہہ رہا تھا، اسے چلتے چلتے تھکاوٹ سے بھوک محسوس ہونے لگی، وہ ایک جگہ بیٹھ گئی، اس نے گلے میں سے پوٹلی نکال کر کھول کر اس میں سے خشک پھل اور مچھلی نکالی اور کھانے لگی، کھانا کھا کر اس نے پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، صبح سے چلتے چلتے وہ بہت تھک گئی تھی، اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ ابھی اسے سوتے سوتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتی ہے کہ 3-4 گھڑ سوار اس کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ ماریا اٹھ کر درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، وہ بڑے غور سے ان لوگوں کو تکنے لگی، ان کی شکلیں اور لباس ایک طرح کے تھے، سروں پر پگڑیاں تھی اور کمر کے ساتھ تلواریں لٹک رہی تھی، ان کے رنگ سیاہ اور مونچھیں لمبی لمبی تھی، شکلوں سے وہ کوئی خوفناک ڈاکو لگ رہے تھے۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار وہاں سے آگے نکل جائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، وہ رک گئے، انہوں نے گھوڑوں کو روک دیا، وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں کو ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں باندھ دیا، پھر انہوں نے آگ جلائی اور بیٹھ کر جھولوں میں سے گوشت نکال کر اسے بھون کر کھانے لگے، وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک ڈاکو بولا، ابھی تک وہ لوگ پہنچے نہیں، انہیں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ دوسرا کہنے لگا، بس آتے ہی ہوں گے، وقت تو ہو چکا ہے۔ ماریا نے سوچا کہ شاید یہ لوگ اور ڈاکو کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ آگے جانا چاہتی تھی لیکن گھوڑوں کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، وہ وہاں سے ایک گھوڑا حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ آگے کا سفر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سکے، آخر یہ بھی ڈاکو تو تھے اور ڈاکو کا گھوڑا لے لینا کوئی بری بات نہیں تھی۔ ماریا سوچ ہی رہی تھی کہ گھوڑا کھول کر اس پر سوار ہو کر گھوڑے کو اپنے ساتھ غائب کر کے وہاں سے نکل جائے تو اچانک اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ڈاکو اور ماریا ادھر دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، درختوں کے پیچھے سے 4 گھڑ سوار باہر نکلے، انہوں نے 2 گٹھڑیاں سی آگے ڈال رکھی تھی، چاروں گھڑ سوار ڈاکو کے پاس آ کر رک گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، ہاتھ ملائے، آنے والے ڈاکو بولا، بڑی مشکل سے ان ماں بیٹی کو اٹھا کر لائے ہیں، کم وقت گھر کے باہر تلواریں لیے لوگ پہرا دے رہے تھے، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، ان دونوں کو گٹھڑیوں میں سے نکال کر یہاں لے آؤ، کہیں کم وقت دام گھٹنے سے مر ہی نہ جائیں، ابھی تو ان کے جا کر پورے دام وصول کرنے ہیں۔ ڈاکو نے گھوڑوں کے اوپر لدی ہوئی دونوں گٹھڑیاں اتار کر زمین پر ڈال دی اور انہیں کھول دیا، ان میں سے 2 عورتیں برآمد ہوئی، ایک لڑکی تھی اور دوسری عورت تھی، ایک بیٹی تھی اور دوسری ماں، دونوں بیچاری سہمی ہوئی تھی، ان کے رنگ فق تھے، زرد تھے، خوف سے ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ماریا کے لیے اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگ جائے یا اسی جگہ بیٹھ کر ان ماں بیٹی کی مدد کرے۔
اتنے میں عورت نے ایک ڈاکو کے پاؤں پر گرتے ہوئے رو رو کر کہا، بھگوان کے لیے میری بیٹی پر رحم کرو، مجھے لے جا کر بازار میں فروخت کر دو، مگر میری بیٹی کو جانے دو، اسے کچھ نہ کہو، وہ ابھی بھی چھوٹی ہے، معصوم ہے، اس کی زندگی برباد نہ کرو۔ ڈاکو نے زور سے عورت کے منہ پر تماچا مارا اور کہا، بک بک بند کرو کمینی عورت، ہم ڈاکو ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے، اگر ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو فروخت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ پھر ڈاکو نے کہا، ان عورتوں کے ہاتھ باندھ دو۔ ڈاکو نے فوراً ان کے ہاتھ باندھ ڈالے، وہ سارے خوشی خوشی ہنسنے لگے، کھانے پینے اور قہقہے لگانے لگے۔ دونوں ماں بیٹی سہمی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ ماریا کو ان پر بڑا ترس آیا۔ اس نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ چاہے کچھ ہو جائے ان عورتوں کو ڈاکو کے چنگل سے چھڑا کر دم لے گی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ دونوں ماں بیٹی کو کس طرح وہاں سے بچا کر بگایا جائے۔ یہ کام مشکل بھی تھا اور آسان بھی۔ مشکل اس لیے کہ ڈاکو زیادہ تھے اور آسان اس لیے کہ کام عقل مندی کا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ ڈاکو زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے اور وہ کھانا کھا کر وہاں سے چل دیں گے۔ ماریا بھی غور ہی کر رہی تھی کہ ڈاکو کے سردار نے کہا، یہ جگہ بڑی اچھی ہے، شاید آگے اس قسم کی آرام دہ جگہ نہ ملے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رات اسی جگہ گزاری جائے۔ بہت خوب سردار۔ ڈاکو سردار کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں پر سے بستر اتار کر دریا کے کنارے گھاس پر بچھا دیے اور بڑے آرام سے لیٹ کر گپے ہانکنے لگے۔ سردار نے ایک ڈاکو سے کہا، ان عورتوں کو بھی اس درخت کے نیچے بستر لگا دو، لیکن ہاں، ان دونوں کے پاؤں ایک دوسری کے پاؤں کے ساتھ باندھ ڈالو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ماں بیٹی کا بستر درخت کے نیچے ذرا پرے ہٹا کر لگا دیا گیا۔ ان کے ایک ایک پاؤں میں رسی ڈال کر دوسری کے پاؤں کے ساتھ باندھ دی گئی۔ ماریا نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ یہ لوگ اسی مقام پر رات بسر کریں تاکہ اسے ماں بیٹی کو وہاں سے بھگانے کا موقع مل جائے۔ ماریا بھی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شام ہو گئی، اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا۔ ڈاکو نے آگ کے الاؤ روشن کر دیے۔ اس کی روشنی میں ماریا دور درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ماں بیٹی کو صاف دیکھ رہی تھی۔ ماریا نے پوٹلی میں سے کچھ بنی ہوئی مچھلی اور پھل نکال کر کھایا، دریا کنارے جا کر دریا کا پانی پیا اور درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئی۔ وہ رات گہری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ڈاکو سو جائے تو وہ ان دونوں عورتوں کے پاس جا کر انہیں وہاں سے بھگا کر لے جائے۔ ڈاکو کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد گانے وغیرہ گاتے رہے اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ نیند کی آغوش میں جانے لگے۔ جب سارے ڈاکو سو گئے تو ماریا اپنی جگہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی اس درخت کے نیچے آ گئی جہاں دونوں ماں بیٹی لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے قریب ہی ڈاکو گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ماریا کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جو ہی اس نے عورت کے ساتھ بات کرنی تھی انہوں نے ڈر جانا تھا، کیونکہ ماریا کی آواز آتی اس کی شکل دکھائی نہ دیتی۔ چاہے کچھ بھی ہو، ماریا نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماریا چپکے سے لڑکی کی ماں کے قریب جا کر جھک کر آہستہ سے بولی، سنو، میں دیوی ہوں، آسمان سے دیوتاؤں نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آواز مت نکالنا، جو میں کہوں اس پر عمل کرنا۔ اس عورت نے جو اپنے کانوں میں کسی دوسری عورت کی آواز سنی تو پہلے تو وہ دنگ رہ گئی، پتھر کی مورت بنی رہی، مگر ماریا نے اسے پریشان ہونے کا زیادہ موقع نہ دیا اور ساتھ ہی کہا، میں تمہیں ان ڈاکو کی قید سے آزاد کرواؤں گی، تم اسی طرح خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹی رہو، جب میں کہوں تو یہاں سے اٹھنا، نہیں تو اسی جگہ لیٹے رہنا۔ ماں بیٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، مگر غائب ہو کر کوئی مذاق کیسے کر سکتا تھا؟ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور دیوتا کی طرف سے بھیجی گئی دیوی ہے جو ان کی مدد کے لیے آئی ہے۔ وہ دونوں مطمئن ہو کر خاموش ہو گئیں۔ ماریا نے آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ ان دونوں کے پاؤں سے رسی کھول دی۔ رسی کھولنے کے بعد ماریا نے عورت کے کان میں کہا، یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر پیچھے درختوں میں نے تمہارے لیے گھوڑا تیار کر رکھا ہے، تم دونوں کو میرے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے بھاگنا ہوگا، اس طرح تم کسی کو دکھائی نہیں دو گی۔ اب یہاں سے چوری چوری کسی طرح چھپ کر ڈاکو کی آنکھیں بچا کر اس گھوڑے تک پہنچنا تمہارا کام ہے، یہ کام میں خود نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہو۔ عورت نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ سب کچھ سمجھ گئی ہے۔ ماریا نے جاتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں اور یہاں سے پیچھے درختوں میں تمہارا انتظار کروں گی، گھوڑا میرے پاس ہوگا۔ ماریا وہاں سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی پیچھے آ گئی۔ پیچھے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ماریا نے ایک گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے تھپ تھپایا تاکہ وہ شور نہ مچائے اور کہیں بدک نہ جائے۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کی رسی کھول دی اور باغ ہاتھ میں تھام کر گھوڑے کو قدم قدم چلاتی درختوں میں اس جگہ لے آئی جہاں اس نے دونوں ماں بیٹی کو بلا رکھا تھا۔ ادھر دونوں ماں بیٹی لیٹی سوچ رہی تھی کہ اب وہاں سے کب کھسکا جائے۔ سارے ڈاکو گہری نیند میں سو رہے تھے۔ قریب ہی جو ڈاکو پہرا دے رہا تھا وہ بھی خراٹے لے رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کے کان میں کہا، چلو بیٹی، بھاگ چلیں، اور اس کے ساتھ ہی دونوں ماں بیٹی چپکے سے دبے پاؤں وہاں سے اٹھیں اور کھسک کر گھٹنوں کے بل جنگل کی طرف چلنے لگیں۔ سامنے وہ درختوں کا جھنڈ تھا جہاں آسمانی دیوی
گھوڑا لیے ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ماں کی بدقسمتی کے ٹھیک اسی وقت بیٹی کو چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز پر پہرے دار ڈاکو اٹھ بیٹھا۔ اس نے جو دیکھا کہ عورتیں غائب ہیں تو شور مچا دیا، شکار بھاگ گیا، بھاگو! شور کی آواز سنتے ہی سارے ڈاکو جاگ اٹھے۔ وہ تلواریں تان کر اس طرف بھاگے جدھر پہرے دار نے اشارہ کیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی جنگل میں اس جھنڈ کے پاس پہنچ چکی تھی جہاں ماریا گھوڑا لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماریا نے جب دیکھا کہ بانڈا پھوٹ گیا ہے تو وہ بھی مقابلے کے لیے چوکس ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اگر دونوں عورتیں اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو وہ غائب ہو جائیں گی، اور ڈاکو ساری زندگی اگر انہیں تلاش کرتے رہے تو وہ تلاش نہ کر سکیں گے۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ گھوڑے سے فاصلے پر تھی کہ ڈاکو ان کے سر پر پہنچ کے سردار نے انہیں للکارا، خبردار رک جاؤ، ایک قدم بھی اٹھایا تو نیزہ مار کر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ بھاگتی رہیں اور آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں، مگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ سردار کی آواز پر وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سردار نے آگے بڑھ کر دونوں عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ دونوں کو رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس درخت کے نیچے لے آیا جہاں سے وہ رسی کھول کر بھاگی تھی۔ سردار نے ماں بیٹی کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور ایک ایک لات مار کر بولا، بدبختو، تم نے رسی کیسے کھول لی؟ اب اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تم دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دوں گا۔ عورتیں سہم کر درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ سردار نے پہرے دار سے کہا، تم اگر جاگ رہے ہوتے تو یہ عورتیں کبھی یہاں سے فرار نہ ہوتی۔ اس میں تمہاری غلطی بھی ہے، اس بار میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں کیونکہ تم ایک پرانے اور تجربہ کار ڈاکو ہو، لیکن اگر پھر کبھی تم سے ایسی حرکت ہوئی تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ پہرے دار نے سر جھکا کر کہا، سردار، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ سردار جاگ رہا تھا اور آگ کے پاس بیٹھ قہوہ پی رہا تھا، اپنے ساتھی ڈاکو سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ باقی کچھ ڈاکو سو گئے تھے اور کچھ دوبارہ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پہرے دار جاگ کر دونوں ماں بیٹی کی چوکیداری کر رہا تھا۔ دونوں عورتیں خوفزدہ اور نا امید ہو کر بیٹھی تھیں۔ ماریا گھوڑے کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ حملہ کر کے ڈاکو کو ٹھکانے لگایا جائے اور عورتوں کو ان کے ظلم سے نجات دلائی جائے، لیکن اس میں ماریا کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا۔ مگر ماریا نے ماں بیٹی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گی۔ پھر اسے یہ بھی خیال تھا کہ ماں بیٹی ماریا کو آسمانی دیوی سمجھ رہی ہیں، وہ کیا کہیں گی کہ آسمانی دیوی میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کو ڈاکو کی مصیبت سے نجات دلا سکے۔ ماریا اپنی جگہ سے آگے بڑھی۔ اس نے سوئے ہوئے ڈاکو کے پاس آ کر ایک تلوار کو نیام سے کھینچ لیا۔ تلوار نکلتے ہی ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی ڈاکو کے سردار کے قریب آ گئی۔ ماریا سب سے پہلے سردار کو ختم کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہی فساد کی جڑ تھا۔ سردار اس وقت پیالہ منہ سے لگائے قہوہ پی رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھی سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ موت کا سایہ اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ ماریا قریب آ کر کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں ایک پتھر پر سے پھسل گیا۔ وہ گری نہیں مگر پتھر لڑک گیا۔ سردار نے چونک کر دیکھا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا۔ کوئی بھی نہیں، اس کے ساتھی نے کہا۔ تو پھر یہ پتھر اپنے آپ کیسے پھسل گیا؟ سردار نے حیرانی سے کہا۔ اس کا ساتھی بولا، معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا، مگر پتھر اپنی جگہ سے پھسلتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے۔ سردار نے کہا، ضرور یہاں کوئی موجود ہے۔ ساتھی نے ہنس کر کہا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں موجود ہو اور ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو؟ یہ تمہارا وہم ہے، پتھر اپنے آپ پھسل گیا ہوگا، ایسا کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ سردار خاموش ہو گیا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بہرحال وہ دوبارہ چپکے سے قہوہ پینے اور باتیں کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں عورتوں کو مرہٹا کے سردار کے ہاتھ فروخت کریں، وہ ہمیں کافی دولت دے گا، بیٹی کی قیمت تو بہت زیادہ وصول کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے مرہٹا سردار کی بجائے اگر ہم ریاست کے راجا کے پاس ان دونوں کو لے کر جائیں تو وہاں سے ہمیں بہت سا انعام و اکرام مل سکتا ہے۔ سردار بولا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کمبخت عورتیں واویلا مچا کر ہمیں الٹا گرفتار بھی کروا سکتی ہیں، اس میں یہ ایک خطرہ ہے، ورنہ مجھے ریاست کے راجا کے پاس جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، مرہٹا سردار ہی صحیح، بہرحال کل شام تک ہمیں ان ماں بیٹی کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا دینا چاہیے تاکہ ہم دوسری جگہ ڈاکہ ڈالنے کے قابل ہو سکے۔ ان کی نگرانی کرتے ہوئے ہم آرام سے ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ سردار نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، کل شام ہونے سے پہلے پہلے ان کا سودا ہو چکا ہوگا۔ اچانک تلوار کا ایک بھرپور وار سردار کی گردن پر لگا اور اس کی گردن آدھی کٹ کر بائیں جانب لٹک گئی۔ سردار کے منہ سے ایک درد بھری آواز نکلی اور وہ خون میں لت پت لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کا ساتھی ہڑبڑا کر اٹھا اور شور مچانے ہی والا تھا کہ تلوار کے دوسرے وار نے اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دی۔ ماریا کی تلوار نے یہ سارا کام اتنی جلدی اور خاموشی سے کر دیا
کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سردار اور اس کے ساتھی کو اتنی خاموشی سے اور اتنی جلدی ختم کر کے رکھ دے گی۔ باقی ڈاکو سوئے رہے، دونوں مار گئے۔ ماریا اس کام سے فارغ ہو کر درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے سے ہوتی ہوئی وہاں آ گئی جہاں ایک پہرے دار بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہا تھا۔ اسے اپنے سردار اور سردار کے دوست ڈاکو کے موت کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی موت سے بے خبر پہرا دے رہا تھا۔ ماریا نے پیچھے سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہا تو اس کا پاؤں ایک جھاڑی میں الجھ گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ پہرے دار نے کسی کے جھاڑیوں میں گرنے کی آواز سنی تو وہ لپک کر تلوار کھینچ کر اس طرف بڑھا۔ کون ہے؟ خبردار جو قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز سن کر دوسرے ڈاکو جاگ پڑے۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ پہرے دار نے کہا۔ کوئی نہیں۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی، مگر میرا وہم تھا، یہاں کوئی نہیں۔ اچانک ایک ڈاکو کی چیخ بلند ہوئی۔ ارے! کسی نے سردار اور اس کے ساتھی کو قتل کر دیا۔ اس چیخ کا بلند ہونا تھا کہ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آدھی رات کو جنگل میں آ کر کس نے ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ سارے ڈاکو تلواریں نکال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بولا، قاتل اسی جنگل میں ہوگا، اسے تلاش کر کے قتل کر دیا جائے۔ دوسرا بولا، یہ کوئی دشمن ہے جس نے چھپ کر وار کیا ہے اور بھاگ گیا ہے۔ اس کی یہ جرت کہ ہمارے سردار کو ہلاک کر دے۔ ساتھیو، اس جنگل میں آگ لگا دو، لیکن اپنے سردار کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ وہ قیدی عورتوں کے قریب آ کر رک گئے۔ کیا یہ تمہارا کوئی آدمی تھا جس نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا؟ عورت نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ ہمیں اٹھا کر جنگل میں لے آئے ہو، یہاں ہماری مدد کرنے کون آ سکتا ہے؟ ہم تو تمہاری قید میں ہیں، ہم تو کسی کو بلا بھی نہیں سکتی۔ ڈاکو سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں کون دشمن ہو سکتا ہے۔ ماریا نے اب عام حملہ کر دیا۔ وہ جھاڑیوں سے باہر نکل کر ڈاکو کے پیچھے آئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 4 ڈاکو کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کرہانے لگے۔ دوسرے ڈاکو حیرانی سے ادھر ادھر تکنے لگے کہ یہ ان کا کون سا خفیہ دشمن ہے جو حملہ کرتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ ماریا بھاگ بھاگ کر لپک لپک کر حملے کر رہی تھی۔ ڈاکو زخمی ہو کر گر رہے تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بکھلائے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر وحشت تھی۔ ماریا نے آدھے ڈاکو کو ڈھیر کر دیا تو باقی ڈاکو گھوڑوں پر بیٹھ کر فرار ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میدان صاف تھا۔ ماریا عورتوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میدان صاف ہو گیا ہے، اب تم دونوں آزاد ہو۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور ماریا نے جھک کر دونوں عورتوں کے پاؤں سے رسیاں کھول دیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اس وقت ایک زخمی ڈاکو نے جب عورتوں کی رسیاں کھولتے، انہیں اٹھتے اور کسی غیبی عورت سے باتیں کرتے سنا تو اس نے زمین پر لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر تلوار کا وار کیا۔ تلوار عورت کے پہلو میں ایک پتھر پر لگی، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ماریا نے ڈاکو کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اس نے کہا، ڈاکو بھاگ چکے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ کچھ گھوڑے یہاں چھوڑ گئے۔ آؤ میرے ساتھ۔ ماریا دونوں عورتوں کو ساتھ لے جا کر گھوڑوں کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، کیا تم لوگ اس جنگل سے نکل کر اکیلی اپنے گھر کو چلی جاؤ گی؟ عورت نے کہا، اے آسمانی دیوی، ہمارے لیے اکیلے اس جنگل سے گزرنا، اپنے گھر جانا بڑا خطرناک ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہم دونوں کو دریا پار ہماری بستی کے باہر تک چھوڑ آؤ؟ کیوں نہیں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اور ماریا نے ان دونوں کو الگ الگ گھوڑوں پر بٹھایا، پھر خود بھی گھوڑے پر جا بیٹھی اور انہیں ایڑی لگا کر جنگل سے باہر نکل آئی۔ دریا کنارے بہاؤ کی طرف چلنے لگی۔ جنگل میں اندھیرا کم ہو رہا تھا۔ آسمان پر صبح کی ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنے لگی۔ پرندے درختوں پر چہچہانے لگے۔ دریا کا پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ ماریا نے پوچھا، تم لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ تم کیا کرتی تھی؟ ماں بولی، اے آسمانی دیوی، تمہیں ہم کیا بتا سکتی ہیں بھلا؟ تمہیں تو خود سب کچھ معلوم ہے۔ میں ایک بیوہ ہوں، تھوڑی سی زمین ہے، اس پر گزر بسر کرتی ہوں۔ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اگر تم ہماری مدد نہ کرتی تو یہ ڈاکو ہماری زندگی کا سودا کر چکے تھے۔ ہم تمہارے بے حد شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری جان بچائی، ڈاکو کے شکنجے سے آزادی دلوائی۔ ماریا نے کہا، بہن، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جان ان ڈاکو سے ضرور بچاؤں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم آرام سے اپنے گھر میں جا کر رہو، اپنی بیٹی کی حفاظت کرو، بغیر اجازت اور اکیلی اسے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ جہاں جاؤ اس کے ساتھ جایا کرو۔ عورت نے کہا، شکریہ بہن، میں تمہاری ہر نصیحت پر عمل کروں گی۔ اگر آج سے پہلے بھی اس نصیحت پر عمل کرتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ گھر سے دور جنگل میں پڑی ہیں۔ تم ہمیں نہ ملتی تو ہماری زندگیاں برباد تھیں۔ ماریا انہیں ساتھ لے کر دریا کے ایک ایسے پل پر آ گئی جو بانسوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ اس پل پر سے گزرتے ہوئے ماریا نے محسوس کیا کہ پل ہل رہا ہے۔ اس نے عورت سے کہا، یہ پل ہل کیوں رہا ہے؟ عورت نے کہا، یہ پل ہوا میں ہمیشہ ہلتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ صرف ہوا نہیں بلکہ زلزلہ تھا۔
زلزلہ آ رہا تھا۔ ماریا نے کہا، یہ تو زلزلہ معلوم ہوتا ہے۔ دونوں عورتیں پل سے چمٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ پل دائیں سے بائیں جھول رہا تھا۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ماریا نے ڈانٹ کر کہا، خبردار رونا نہیں، ہمت سے کام لو، زلزلہ آیا ہی کرتے ہیں، زمین اور پہاڑ اپنی شکل بدل رہے ہیں، پل کی رسیوں کے ساتھ چمٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد زلزلہ ختم ہو گیا۔ دونوں عورتوں کی جان میں جان آئی۔ یہ لوگ دریا پار کر گئے۔ دریا کے پار دوپہر کے وقت وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں بڑی رونق تھی۔ عورت نے کہا، اے آسمانی دیوی، یہی وہ بستی ہے جہاں ہم دونوں ماں بیٹی ایک مکان میں رہتے ہیں۔ ماریا نے کہا، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ ہاں چلی جائیں گے، مگر کیا تم ہمارے گھر تشریف نہیں لاؤ گی؟ نہیں بہن، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے تم دونوں کو موت کے منہ سے نکال کر یہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اب مجھے اجازت دو، ابھی مجھے اپنے 2 بھائیوں کو تلاش کرنا ہے۔ ماریا ان دونوں عورتوں سے اجازت لے کر جانے لگی تو اس نے پوچھا، میں یہاں سے پائلی پتر کی طرف جاؤں گی، کیا یہ دریا پائلی پتر کی طرف جا رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے آسمانی دیوی، یہ دریا پائلی پتر سے نہیں آ رہا۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بائیں طرف آپ کو ایک درہ ملے گا، پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر آپ ایک وادی میں جائیں گی، وہاں آپ کو ایک دریا ملے گا، بس اسی دریا کی دوسری جانب پائلی پتر کا شہر آباد ہے۔ خدا حافظ۔ ماریا گھوڑے پر سوار دریا کے ساتھ ساتھ پائلی پتر کی طرف روانہ ہوگی۔ بہت آگے جا کر اس نے دریا کو ایک پل سے عبور کیا اور ایک جنگل میں داخل ہو گئی جو پہاڑوں کے گہرے درے میں ختم ہوتا تھا۔ جنگل زیادہ گھنا تھا اور دن میں بھی اس کے درختوں کی چھاؤں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔